अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल नॉवलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हमारे नॉवेल्स को एंजॉय भी करे होंगे। हस्बे वादा लेकर आ गई हूँ आपके लिए एपिसोड नंबर 42 का पार्ट 1। राइटर है इसकी मलाइका रफ़ी और काफ़ी लेट नाइट मैं इसको वॉइस अप कर रही हूँ, लेकिन मैं अपना वादा पूरा करना चाहती हूँ। बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। ये सुनकर शहजाम हल्के से हंसा। दोस्ती? क्या तुम इस किस्म की दोस्ती की बात कर रही हो जिसमें मुझे तुम्हारी हर बात माननी पड़े? जब तुम मुझे बुलाओ और मैं ज़रा देर से पहुंचूं तो तुम हंगामा खड़ा कर दो और साथ ही साथ मुझे तुम्हारी पूरी ज़िंदगी की हिफाजत और खुशी की जिम्मेदारी भी उठानी पड़े। मीरा ने फ़ौरन इनकार किया। नहीं, शहजाम ने उसकी बात काटते हुए झंझलाहट से कहा। मीरा, तुम कब ऐसी बन गई? हम सिर्फ एक रिश्ते में थे और आज तक हमारा जिस्मानी ताल्लुक भी नहीं था। जब हमारा ब्रेकअप हुआ तो मैंने तुम्हें बेशुमार जायदाद और पैसे दिए, फिर भी तुम हमेशा ऐसा बर्ताव क्यों करती हो जैसे अगर मैं तुम्हारे साथ न रहूं तो तुम मर जाओगी? वो तंग आ चुका था। मीरा की पूरी ज़िंदगी की जिम्मेदारी उठाने से तंग आ चुका था। सबरीन को बार बार तकलीफ़ देने से तंग आ चुका था। मीरा ने शहजाम की शदीद नाराज़गी और सख्त लहजे को देखा तो वो घबरा गई। तुम गलत समझ रहे हो शहरी, मैं ख़ुद को मारना चाहती थी क्योंकि मैं ख़ुद को नापाक महसूस करती हूँ। शहरी, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और मेरी मोहब्बत कभी नहीं बदली। शहजाम ने सर्द मोहरी से कहा। बदकिस्मती से मैं अब तुमसे मोहब्बत नहीं करता। मीरा, तुम्हें मुतमईन होना चाहिए। सबरी ने मुझसे शादी की, मेरे लिए माँ बनने वाली थी, लेकिन बदले में मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया, ना जायदाद ना पैसा, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ दिया। मैंने तुम्हारे निकम्मे भाई की भी हिफाजत की, तुम्हारी बीमारी का कर्ज भी चुका दिया। बताओ मैं तुम्हारा कौन सा कर्जदार हूँ? मीरा और काशान दोनों हैरत में पड़ गए। हालांकि शहजाम व्हील चेयर पर बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में मौजूद गुस्सा किसी खौफनाक तूफान से कम नहीं था। कुछ लम्हे गुजारने के बाद मीरा ने तकलीफदा आवाज़ में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि शहरेज़ के मामले में मेरा हाथ है? मैंने ऐसा नहीं किया, मैं कसम खाती हूँ। शहजाम ने अपनी घनी भवें चढ़ाई और उकताहट से बोला, चाहे तुमने किया हो या नहीं, इससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल मसला ये है कि अगर तुमने मेरा पीछा छोड़ने का फ़ैसला ना किया तो मैं कभी किसी और औरत से शादी नहीं कर सकूँगा। मैं जल्द ही आवाम के सामने ऐलान कर दूँगा कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, ताकि रिपोर्टर्स हमारी बेमानी तस्वीरें लेना बंद कर दें। मीरा, हम ख़त्म हो चुके हैं। अगर तुम आइंदा ख़ुदकशी करने का इरादा रखती हो तो मुझे मत बुलाना। मैं तुम्हारे लिए यूना के मुहाफ़िज़ को भी हटा दूँगा। अगर तुम अगवा हो जाओ तो अगवाकारों से कहना कि वो काशान से रब्ता करें। मैं तुम्हारी बाकी ज़िंदगी का ज़िम्मेदार नहीं बन सकता। ये कहकर शहजाम ने अपनी व्हीलचेयर को हरकत दी। हादी ने फ़ौरन समझकर उसे धकेलना शुरू किया। नहीं शहरी, मत जाओ। मीरा तेजी से उनके पीछे लपकी, रोते हुए। जैसे ही वो शहजाम को पकड़ने लगी, हादी ने उसे रोक दिया। शहरी, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। क्या तुम्हें हमारा वादा याद नहीं? तुम इतने जालिम कैसे हो सकते हो? क्या ये सब सबरीन की वजह से है? वो तुमसे इतनी मोहब्बत नहीं करती जितनी मैं करती हूँ। शहजाम ने एक लम्हे के लिए उसके आंसुओं से भीगे चेहरे को देखा। पहले होता तो शायद वो उस पर तरस खा लेता, लेकिन अचानक उसे सबरीन की वो तमाम तकलीफ़दा यादें याद आने लगी जब उसने उसे बार बार तकलीफ़ दी थी। उसका दिल जैसे डूब कर रह गया। ये पहला मौका था जब वो वाकई मीरा से तंग आया था। चाहे वो मुझसे मोहब्बत ना करे, मेरे लिए सिर्फ ये जानना काफ़ी है कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे लिए मेरे दिल में अब कोई जगह नहीं बची। शहजाम ने अपना फ़ैसला पूरी तरह वाज़ेह कर दिया था। वो मज़ीद लम्हा ज़ाया किए बगैर हादी से कहने लगा कि उसे फ़ौरन बाहर ले चले। उसी लम्हे उसे शिद्दत से एहसास हुआ कि एक हाथ से मीरा की हिफाजत करना और दूसरे हाथ से सबरीन की मोहब्बत जीतने की कोशिश करना ही असल नाइंसाफ़ी थी। अगर सबरीन ने उसे संगदिल कहा था तो वो वाकई संगदिल बनने के लिए तैयार था। पीछे से मीरा की दिल दहला देने वाली चीखों की आवाज़ें गूंजने लगी। काशान भी शदीद गुस्से में था। अब सब कुछ ख़त्म हो गया। मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारी खुदकुशी की चाल शहजाम सूरी को नाराज़ कर देगी। अब जबकि हमने अपना सबसे बड़ा सहारा खो दिया है, हम क्या करेंगे?
چپ رہو، میرا نے شدید غصے میں چیخ کر کاشان کی بات کاٹ دی۔ اس کی آنکھیں نفرت سے جلنے لگیں۔ شہزام، تم بہت ظالم ہو، میں نے تم سے اتنی محبت کی کہ بار بار اپنی جان تک خطرے میں ڈال دی، لیکن پھر بھی تم نے آخر میں مجھے چھوڑ دیا۔ اس بے وفائی کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ میرا کے الفاظ گونجتے رہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ کچھ لوگ اپنی غلطیوں سے کبھی نہیں سیکھتے۔ وہ لوگ جو خود غرضی، فریب اور دھوکے کو ہی اپنا ہنر سمجھتے ہیں، یہ تسلیم ہی نہیں کر پاتے کہ کچھ چیزیں مقدر سے بندھی ہوتی ہیں، جنہیں طاقت، چالاکی یا زبردستی سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ میرا نے ہر ممکن طریقہ اختیار کیا، ہر حربہ آزمایا، ہر حد پار کی، لیکن شہزام اس کا نصیب نہیں تھا۔ وہ صبرین کے ساتھ زیادتی پر زیادتی کرتی رہی، ہر بار اسے نیچا دکھانے، توڑنے اور راستے سے ہٹانے کی کوشش کی، مگر اس سب کے باوجود وہ شہزام کو حاصل نہ کر سکی۔ اس کے اندر یہ شعور پیدا ہی نہیں ہوا کہ شاید اسے اپنی روش بدلنی چاہیے، شاید اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ تقدیر کو دھوکہ دینا ممکن نہیں۔ لیکن میرا جیسے لوگ اپنی ضد، حسد اور فریب کے جال میں خود ہی الجھ کر رہ جاتے ہیں اور آخر میں جب خالی رہ جاتے ہیں تو قسمت کو کوسنے لگتے ہیں۔ میرا نہ صرف خود تباہ ہوئی بلکہ شہزام کو بھی اپنے ساتھ برباد کر دیا۔ اس کی ضد، انتقام اور خورد گردی نے شہزام کی زندگی کو ایسا زہر بنا دیا کہ وہ اپنی ہر خوشی، ہر سکون سے محروم ہو گیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میرا ہمیشہ شہزام سے محبت کی دعوے دار رہی، لیکن اللہ جانے یہ کیسی محبت تھی جو اپنے محبوب کی بربادی پر بھی مطمئن نہ ہوئی۔ محبت تو قربانی اور خیرخواہی کا نام ہے، مگر میرا کے لیے محبت محض انا کی تسکین تھی۔ وہ اپنی ضد اور حسد میں اس قدر اندھی ہو چکی تھی کہ نہ صرف اپنی دنیا و آخرت برباد کر بیٹھی، بلکہ جسے اپنا بنانا چاہتی تھی اس کی زندگی کو بھی جہنم بنا دیا۔ مگر شاید کچھ لوگ اسی آزمائش میں ڈال دیے جاتے ہیں کہ وہ چاہ کر بھی سچائی کو قبول نہیں کر سکتے اور ہر بار ہی اپنی چالوں میں پھنس کر رہ جاتے ہیں۔ دوسری طرف صبرین تھی، جس نے اپنا شوہر کھویا، ہر مشکل سہی، یہاں تک کہ اس کے بچوں کی جان پر بھی بنائی، مگر پھر بھی اس نے ڈاکٹر کی ہدایت کو ذہن میں رکھتے ہوئے شہزام کو آزاد چھوڑ دیا۔ اگر وہ چاہتی تو ضد کر کے اسے اپنے پاس رکھتی، مگر ایسا کرنا اس کی زندگی کے لیے خطرہ بن سکتا تھا۔ صبرین نے اپنی محبت کو قربان کر دیا، مگر کسی کی جان یا خوشی سے نہیں کھیلا۔ وہ ہر دکھ سہتی رہی، ہر آزمائش سے گزری، مگر کبھی کسی کے آگے جھکی نہیں، کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ اسی لیے آج وہ پرسکون تھی، کیونکہ اس نے نہ تو کسی کا نصیب چھیننے کی کوشش کی، نہ فریب، نہ دھوکہ، نہ چالاکی کا سہارا لیا۔ وہ سچائی، صبر اور قربانی کے راستے پر چلتی رہی، اور شاید اسی کا صلہ تھا کہ آج اپنی تمام تکلیفوں کے باوجود وہ اندر سے مطمئن تھی، جبکہ میرا اپنی ہی چالوں میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ اگلے دن شہزام نے اپنے آفیشیل فیس بک اکاؤنٹ پر اعلان کیا، حال ہی میں میرا شیرازی اور میرے بارے میں شادی اور دوبارہ تعلقات استوار کرنے کی افواہیں تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ آج میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مس میرا اور میں باضابطہ طور پر الگ ہو چکے ہیں، کیونکہ ہمارے درمیان اب کوئی جذبات باقی نہیں رہے، ہم کبھی دوبارہ ایک نہیں ہوں گے۔ جیسے ہی یہ خبر پبلک ہوئی، فیس بک پر ہنگامہ برپا ہو گیا۔ شہزام سوری واقعی ایک بے وفا آدمی ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ میں نے کسی بے وفا آدمی کو اتنی جھٹائی سے بات کرتے دیکھا ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ چند دن پہلے تو یہ لوگ شادی کی تیاری کر رہے تھے اور اب اچانک جذبات ختم ہو گئے۔ سیدھی بات یہ ہے کہ بندے کا دل بدل گیا ہے۔ لگتا ہے شہزام سوری کا دل اب بھی دی گارجس صبرین یزدانی میں اٹکا ہوا ہے۔ کیا شہزام سوری جلدی صبرین کے ساتھ اپنے تعلقات کا باضابطہ اعلان کرنے والے ہیں؟ میں انتظار نہیں کر سکتا۔ بالکل، میں نے انہیں حال ہی میں ایک ساتھ باہر گھومتے دیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سوشل میڈیا صارفین صبرین کے پروفائل پر جا کر تبصرے کرنے لگے۔ رین، کیا تم واقعی شہزام سے دوبارہ شادی کرنے والی ہو؟ تم لوگ کب باضابطہ اعلان کرنے والے ہو؟ میں سب سے پہلے تمہیں مبارکباد دوں گا۔ رین، براہ کرم دوبارہ اس بے وفا شہزام کے ساتھ مت جڑنا، تم اس سے بہتر کے حقدار ہو۔ ایسے کمپنی میں کام کے دوران جب صبرین نے اچانک خود کو ٹرینڈنگ لسٹ میں دیکھا تو وہ کچھ لمحے کے لیے بالکل خاموش رہ گئی۔ یہ غیر متوقع صورتحال تھی۔ لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کا سامنا کیسے کرنا ہے۔ چند لمحوں کی سوچ کے بعد اس نے اپنے اکاؤنٹ سے ایک واضح اور دو ٹوک اعلان کر دیا۔
میں جانتی ہوں کہ بہت سے لوگ اس بارے میں قیاس آریاں کر رہے ہیں، تو بہتر ہے کہ میں خود وضاحت دے دوں۔ کچھ عرصے پہلے شہزام اور میں نے اپنے تعلق کو ایک اور موقع دینے کی کوشش کی تھی، لیکن ہمیں جلدی احساس ہو گیا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے موزوں نہیں ہیں۔ میرا ماننا ہے کہ رشتے صرف تبھی کامیاب ہو سکتے ہیں جب دونوں فریق فیصلہ کن ہوں اور اپنی ترجیحات کے بارے میں واضح ہوں۔ بدقسمتی سے ہمارے درمیان یہی کمی تھی، اس لیے میں نے یہ بات صاف کر دینا چاہتی ہوں کہ ہمارے دوبارہ ساتھ ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ براہ کرم مجھے شہزام کے معاملات میں مت گھسیٹیں۔ زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے اور ہم نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے لیے نیک تمنائیں رکھتے ہیں، لیکن ہماری راہیں اب جدا ہیں۔ جیسے ہی بیان سامنے آیا، سوشل میڈیا پر بھونچال سا آ گیا۔ ہر کوئی بے چینی سے اس وضاحت کا منتظر تھا، اور اب جب کہ صبرین نے خود سب کچھ واضح کر دیا تھا، تبصرے، تجزیے اور قیاس آرائیاں ایک نئی شدت کے ساتھ شروع ہو گئی۔ مطلب تمہیں فیصلہ کن مرد پسند ہے؟ کیا شہزام تمہارے ساتھ رہتے ہوئے بھی میرا سے رابطے میں تھا؟ بیچاری رن، شہزام کی وجہ سے مزید پریشان مت ہونا، تم مجھ سے بہتر کی حقدار ہو۔ میں نے سنا ہے کہ چند دن پہلے شہزام نے میرا کی خاطر رن کے خلاف مقدمہ بھی دائر کیا تھا، اور وہ دونوں عدالت میں آمنے سامنے آئے تھے۔ اف، شہزام دنیا کا سب سے بڑا بے وفا آدمی ہے۔ ادھر شہزام اپنے دفتر میں بیٹھا تھا۔ جیسے ہی اس نے صبرین کا اعلان دیکھا، اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ اسے جھٹکا لگا کہ صبرین اتنی شفاق ہو سکتی ہے۔ اس نے سب کے سامنے اعلان کر دیا کہ وہ دوبارہ کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ ہم ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات رکھیں گے۔ شہزام نے سوچا، وہ کس طرح خوش رہ سکتی ہے جبکہ میں اس کے بغیر برباد ہو چکا ہوں۔ وہ بے اختیار اپنے قلم سے کاغذ پر ایک دل کا نشان بنانے لگا۔ پھر اس نے اس کی تصویر لے کر فیس بک پر پوسٹ کر دی اور لکھا، زندگی بھر انتظار۔ فیس بک پر صارفین کے تبصرے، یہ دل کا نشان اور زندگی بھر انتظار کا مطلب کیا ہے؟ کیا وہ صبرین کے لیے زندگی بھر انتظار کرنے والا ہے؟ اوف، شہزام سوری کو ہو کیا گیا ہے؟ وہ بے وفائی کے بجائے اب محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ ہم امیروں کی دنیا کو نہیں سمجھ سکتے۔ 4 سال پہلے کہتا تھا کہ میرا اس کی سچی محبت ہے، اور اب کہہ رہا ہے کہ وہ زندگی بھر صبرین کا انتظار کرے گا۔ میں اس پر یقین نہیں کرتی۔ دوسری طرف صبرین نے جب شہزام کی یہ پوسٹ دیکھی تو اس کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ زندگی بھر انتظار، بھول جاؤ، میں اس پر یقین نہیں کروں گی۔ شہزام نے کافی دیر انتظار کیا، مگر صبرین نے فیس بک پر کچھ بھی پوسٹ نہیں کیا۔ اس کا دل مایوسی میں ڈوب گیا۔ اگرچہ اس نے پہلے ان کے درمیان کسی تعلق سے انکار کیا تھا، پھر بھی وہ کسی نہ کسی طرح بات چیت کر رہے تھے، جو ظاہر کرتا تھا کہ وہ اب بھی اس کی پرواہ کرتی ہے۔ لیکن اب جبکہ اس کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا، اس کا مطلب تھا کہ اس نے مکمل طور پر اسے نظر انداز کر دیا ہے۔ نظر انداز کیے جانے کا احساس واقعی اذیتناک تھا۔ شہزام نے اپنا فون ایک طرف پھینکا اور کھڑا ہو گیا، لیکن اس کے زخم میں دوبارہ درد ہونے لگا۔ ہادی بے بسی سے بولا، شہزام سر، ڈاکٹر نے خاص رعایت دیتے ہوئے آپ کو دفتر واپس جانے کی اجازت دی ہے، حالانکہ آپ کا زخم ابھی تک نہیں بھرا۔ آپ کو خود کو مزید تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ مجھے واپس ولا لے چلو۔ ہادی نے سکون کا سانس لیا، یہ جان کر کے وہ صبرین سے ملنے نہیں جا رہے، ورنہ اگر اس کا زخم دوبارہ کھل جاتا اور اسے بخار ہو جاتا تو صورتحال مزید خراب ہو سکتی تھی۔ اور ہاں، محفین کے پسندیدہ کھلونے بھی زیادہ مقدار میں لے آنا۔ شہزام نے یاد دہانی کرائی۔ ہادی حیران ہو گیا، مگر فوراً سر ہلا دیا۔ اپنی بیٹی کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا کسی بھی تعلق میں پڑنے سے کہیں بہتر تھا۔ شام 5 بجے ریحام نے محفین کو پری اسکول سے اٹھایا۔ محفین ہاتھ میں کاٹن کینڈی پکڑے خوشی سے اچھل رہی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے شہزام کو ویل چیئر میں دیکھا وہ رک گئی۔ انکل شہزام، آپ کی ٹانگ کیوں خراب ہو گئی؟ نہیں، میں نے ابھی آپریشن کروایا ہے، میرا زخم ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا، اس لیے میں چل نہیں سکتا۔ شہزام نے نرمی سے جواب دیا۔ انکل شہزام، آپ کو زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ محفین کی آنکھوں میں ہمدردی چمک اٹھی۔ حالانکہ وہ برا انسان تھا، مگر پھر بھی اس کا حقیقی والد تھا۔ آئیے، میں آپ کے زخم پر پھونک مار دوں۔ کوئی بات نہیں، میں پہلے ہی کافی بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ شہزام کا دل پگھل گیا۔
میں نے تمہارے لیے بہت سارے کھلونے خریدے ہیں، انکل ہادی نے تمہارے کمرے میں رکھ دیے ہیں، کچن سیٹ، میک اپ باکس، پاؤ پیٹرول اور بھی بہت کچھ۔ یہ تو بہت زبردست ہے، شکریہ انکل شہزام۔ محفین خوشی سے اچھلی مگر جلد ہی سنجیدہ ہو گئی۔ ٹھہریں، میری ماما کہتی ہیں کہ دنیا میں کوئی چیز مفت نہیں ملتی۔ شہزام حیران رہ گیا۔ ریحام ہنستے ہوئے بولا، محفین تمہاری ماما بالکل ٹھیک کہتی ہیں، اس نے تمہیں مفت چیز دی مگر بغیر کسی مقصد کے نہیں۔ ریحام، شہزام نے سرد نظروں سے اسے گھورا، میں نے تمہیں پہلے ہی خبردار کیا تھا۔ ریحام نے طنزیہ انداز میں کہا، اب جا کے تمہیں پچھتاوا ہو رہا ہے مگر افسوس، دنیا میں کوئی چیز پچھتاوے کا علاج نہیں کر سکتی۔ جنہیں تکلیف پہنچی ہو وہ یہ ظاہر نہیں کر سکتے کہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا، اور ویسے بھی شہریز صبرین کے لیے بہت اہم ہے۔ شہزام نے اپنی ویل چیئر کے ہینڈل کو مضبوطی سے پکڑ لیا، تم ہی وہ تھے جس نے اسے بیرون ملک بھیجا تھا، تو تمہیں شہریز اور اس کے ماضی کے بارے میں سب معلوم ہونا چاہیے۔ کیا تم مجھے اس کے بارے میں بتا سکتے ہو؟ ریحام نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، کیا تم اب بھی اس بات پر مجھ سے ناراض نہیں ہو کہ میں نے ڈاکٹر کو رشوت دے کر اس کی موت کو جعلی ثابت کر کے اسے ملک سے باہر بھیج دیا تھا؟ مجھے آج بھی یاد ہے جب تم نے مجھے مکہ مارا تھا۔ شہزام کے خوبصورت چہرے پر بیزاری کے آثار نمودار ہوئے۔ ہاں، اس نے ریحام کو مارا تھا، مگر کیا اب اسے ذاتی طور پر اسے معافی مانگنی چاہیے؟ صبرین کو بہتر سمجھنے کے لیے شہزام نے گہری سانس لی اور نہایت مشکل سے کہا، ریحام، ماننا پڑے گا کہ اس وقت میں جذباتی ہو گیا تھا، تم بالکل ٹھیک تھے۔ اس وقت وہ ایسا محسوس نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ صبرین سے محبت نہیں کرتا تھا، مگر اب جب وہ سب کچھ یاد کر رہا تھا تو اسے احساس ہوا کہ اگر صبرین مر جاتی تو وہ ناقابل برداشت اذیت میں مبتلا ہو جاتا۔ ریحام حیرانی سے شہزام کو دیکھنے لگا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ شہزام کبھی اسے معافی مانگے گا، شاید اب سورج مغرب سے نکلے گا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں، ریحام نے آخرکار کہنا شروع کیا۔ شہریز اور عاصم دونوں ملک ایک ہی کچی آبادیوں میں پلے بڑھے۔ زندہ رہنے کے لیے انہیں بہت چھوٹی عمر میں ہی ایک تنظیم کے حوالے کر دیا گیا جہاں انہیں خطرناک مشنز دیے جاتے تھے، مگر جو کام وہ کرتے تھے وہ اخلاقی طور پر ناقابل قبول تھے۔ شہریز اور عاصم نے وہاں سے فرار ہونے کا فیصلہ کیا، لیکن تنظیم نے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ 2 سال پہلے جب صبرین وہاں گئی تو اس نے انہیں بچایا اور اس کے بدلے میں ان کا معاہدہ ہوا کہ وہ 10 سال تک اس کے لیے بغیر کسی شرط کے کام کریں گے۔ شہریز اور عاصم صبرین کے قابل اعتماد ساتھی ہیں اور وہ اس کے لیے بے حد وفادار ہیں۔ جب صبی کو بیرون ملک کچھ خطرات کا سامنا کرنا پڑا تو وہ خوش قسمت تھی کہ شہریز اور عاصم نے اس کی حفاظت کی۔ یہی نہیں بلکہ اسے اپنی دفاعی مہارتیں بھی شہریز نے سکھائیں۔ دونوں نے نہ صرف اس کے کوچ تھے بلکہ اس کا خاندان بھی تھے۔ وہ بیرون ملک خطرے میں کیوں تھی؟ شہزام نے گھبراہٹ سے پوچھا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ بیرون ملک ایک خوبصورت عورت کے لیے محفوظ جگہ ہے، خاص طور پر جب وہ وہاں کے ماحول سے ناواقف ہو؟ ریحام نے طنزیہ انداز میں کہا، اس نے آج جو کچھ بھی حاصل کیا ہے اس کے لیے اسے بہت تکلیف اٹھانی پڑی۔ اسے 2 بچوں کی دیکھ بھال بھی کرنی تھی اور ساتھ ساتھ انتھک محنت بھی کرنی پڑی۔ وہ اتنی تھک جاتی کہ اکثر بیمار پڑ جاتی، مگر وہ شہزام کو یہ سب کچھ میں نہیں بتا سکتا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر تم اور میرا نہ ہوتے تو اسے بیرون ملک جانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ ریحام جتنا زیادہ اس بارے میں بات کرتا گیا اتنا ہی زیادہ غصے میں آتا گیا۔ آخرکار وہ محفین کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ محفین فوراً اپنے پلے روم میں چلی گئی، اگرچہ وہ اپنی ماں کو نہیں دیکھ سکتی تھی، مگر سوری خاندان نے اس کے لیے بہت سے کھلونے خریدے تھے اور اس کا خوب خیال رکھا تھا۔ کھیلتے ہوئے اسے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ شہزام ویل چیئر پر وہاں آ پہنچا۔ محفین، مجھے تمہاری مدد چاہیے، پلیز میری مدد کرو، شہزام نے آہستہ سے کہا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسے ایک دن اپنی بیٹی سے منت کرنی پڑے گی۔ کیا تم آنٹی صبی کو باہر بلانے میں میری مدد کر سکتی ہو؟ بس اتنا کہہ دو کہ تم ان کے ساتھ کھیلنا چاہتی ہو۔ انکل شہزام، کیا آپ نے مجھے آنٹی صبی سے دور رہنے کے لیے نہیں کہا تھا؟ محفین نے شرارت سے سر اٹھایا اور کہا،
آپ نے تو کہا تھا کہ وہ مجھے اغوا کرنے والی ایک بری عورت ہے۔ شہزام نے اپنا ہاتھ ماتھے پر رکھ لیا۔ اسے لگا کہ کاش وہ اپنی زبان کاٹ سکتا۔ مجھے اس وقت غلط فہمی تھی۔ میں واقعی اس سے محبت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ محفین، میری مدد کرو۔ اگر تم میرا کہنا مانو گی تو میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا۔ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، میں بس نہیں چاہتی کہ آپ دوبارہ آنٹی سبی کو تکلیف دو۔ محفین نے منہ بنایا۔ ڈیڈی نے کہا ہے کہ اس بار آپ نے آنٹی سبی کو بہت تکلیف دی ہے۔ آپ نے تو آنٹی میرا کی مدد بھی کی تاکہ وہ آنٹی سبی کے خلاف سازش کر سکے۔ آنٹی سبی کو تو آرام کا موقع بھی نہیں ملا کیونکہ وہ ثبوت اکٹھے کرنے میں مصروف تھی۔ میں آپ کی ان سے صلح کرانے میں مدد نہیں کروں گی۔ شہزام افسردہ ہو گیا۔ میں نے اپنی غلطیوں پر غور کیا ہے۔ اگر میں اس کے ساتھ دوبارہ تعلق جوڑ سکا تو میں اس کا بہت خیال رکھوں گا اور اسے سچے دل سے چاہوں گا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، محفین نے فوراً کہا۔ کوئی اور ہے جو آپ سے بہتر طریقے سے یہ کر سکتا ہے۔ شہزام دنگ رہ گیا مگر فوراً ہی اس کا چہرہ سخت ہو گیا اور وہ غصے میں بولا، کون؟ کیا سبی کی زندگی میں کوئی اور آ چکا ہے؟ یہ سوچ کر ہی شہزام کا سینہ جل اٹھا۔ اوہ نہیں انکل، آپ تو بہت خوفناک لگ رہے ہو۔ محفین کو احساس ہو گیا کہ وہ اپنی زبان پھسلنے کی وجہ سے راز افشا کر بیٹھی ہے۔ وہ خوفزدہ ہو گئی اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگی۔ محفین، مت ڈرو۔ شہزام نے درد کو برداشت کرتے ہوئے ویل چیئر سے نکل کر اسے گلے لگا لیا اور عاجزی سے کہا، میں واقعی سبی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ ہاں، میں نے اسے کئی بار تکلیف دی ہے اور اس کا دکھ مجھے بھی ستاتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ مجھے اسے پریشان نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔ جب آپ میرا آنٹی کے ساتھ تھے تب تو آپ کو یہ احساس نہیں ہوا تھا۔ محفین نے معصومیت سے کہا، میں۔ شہزام لاجواب ہو گیا۔